अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी सारा सारा दिन कुएं की तरफ देखती रहती। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब मैंने उसकी शादी की बात की तो उसने सारा घर तहस नहस कर दिया और कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। जब मैं उसके पीछे गया तो उसने ऐसा राज खोला कि मेरी जान निकल गई। मेरी बेटी तो एक शहरी बाबू के साथ गेस्ट हाउस मैं आज सुबह से अपनी बेटी को देख रहा था जो गायब दिमागे से मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरी लाडो मेरे लिए खाना बनाने बैठे और उसका ध्यान कहीं और हो। और जब नगीना मेरे लिए नाश्ता लेकर आई तो वो साथ गुड़ लाना भूल गई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नगीना कभी नाश्ते में मुझे गुड़ देना भूल गई हो, क्योंकि गुड़ के बगैर मेरा नाश्ता अधूरा था। मैंने कुछ न कहा लेकिन खामोशी से नगीना के चेहरे का जायजा लिया जहाँ संजीदगी छाई हुई थी। मैं हैरान था कि मेरी इतनी शौक चंचल बेटी के चेहरे पर अचानक इतनी संजीदगी कैसे तारी है। और जब मुझ पर ये राज खुला कि जिसकी वजह से नगीना की ये हालत थी तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी इकलौती बेटी किस तरह सब कुछ लुटा बैठी थी, कैसे मेरी हंसती खेलती बेटी की जिंदगी को बंजर बना दिया गया था। नगीना की आंखें तो हर वक्त शरारत में डूबी नगीनों की तरह चमकती रहती। उसके लंबे लंबे बालों की चुटिया फिजा में लहराती। नगीना यहाँ से वहाँ दौड़ती फिरती। नगीना बहुत छोटी सी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। मैंने ही नगीना को माँ भी बनकर पाला था और बाप भी। मैं नगीना के चेहरे के हर रंग को बाखूबी पहचानता था जैसे कोई माँ पहचानती हो। और आज मुझे नगीना के चेहरे पर बदले बदले से रंग दिखाई दिए थे। वो बहुत खोई खोई सी घर के कामों में मसरूफ थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसके हाथ यहाँ हो लेकिन दिलो दिमाग कहीं और मौजूद हो। मैंने छाछ के लिए नगीना को आवाज भी लगाई लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में गुम थी। जवान होती बेटी के चेहरे पर आने वाले रंग और खोई खोई हालत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता किया और खेतों की तरफ निकल आया, लेकिन मेरा सारा दिमाग तो अपनी धी नगीना की तरफ था। नगीना में मेरी जान बसती थी। उसकी खातिर तो मैंने दूसरी शादी के बारे में तक नहीं सोचा था। मैं गाँव की पगडंडी पर चलता जा रहा था और साथ साथ सोच रहा था कि अचानक ही नगीना को क्या हुआ है। मैंने सारा दिन खेतों में बेतवज्जी से काम किया और आधे दिन बाद ही घर की तरफ लौट गया। जब मैं घर वापस आया तो नगीना को मैंने दरवाजे पर देखा, जबकि आज से पहले कभी नगीना इस तरह दरवाजे पर मौजूद नहीं रहती थी। नगीना की नजरें कुएं पर जमी हुई थी जो हमारे घर से काफी फासले पर था, लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया करता था। नगीना पानी भरने तो असर के बाद जाया करती थी, क्योंकि सारा दिन तो गांव धूप से तपता रहता था और सारी लड़कियां मिलकर असर के बाद कुएं की तरफ जाकर एक साथ पानी भर कर लाया करती थी। मुझे अचानक ही घर आता देख नगीना चौंक गई और जल्दी से घर के अंदर हो गई। मैंने पूछा कि धी क्या बात है, क्या पानी खत्म हो गया है? जिस पर नगीना कहने लगी, जी अब्बा, आज पानी ज्यादा इस्तेमाल हो गया था इसलिए वक्त से पहले ही खत्म हो गया है। मैं वही देख रही थी कि अगर कोई कुएं की तरफ हो तो मैं भी जाकर पानी भर लाऊं। मैंने कहा कि धी तू फिक्र ना कर, मुझे घड़ा दे, मैं खुद जाकर पानी ले आता हूँ। जिस पर नगीना ने कहा, ना अब्बा, तू अभी गर्मी से आ रहा है, अब तू आराम कर, मैं खुद शाम को पानी भर लाऊंगी। नगीना की बात सुनकर मैं खामोशी से चारपाई पर लेट गया और नगीना खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने नगीना से कहने की बजाय खुद ही उठकर पानी पीना मुनासिब समझा। वो मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी और जैसे ही मैं उठकर घड़ों की तरफ गया तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सारे ही घड़े भरे हुए थे। तो नगीना क्यों पानी भरने की बात कर रही थी? घर में तो मेरे और नगीना के अलावा कोई भी नहीं था। फिर नगीना को ऐसी पानी की कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि जिसकी वजह से वो इतनी तेज धूप में भी पानी भरने के लिए कुएं की तरफ देख रही थी? मैं एक जवान बेटी का बाप था और अब मुझे अपनी बेटी के चेहरे पर आने वाले रंगों की कुछ कुछ वजह समझ आ गई थी। और अगर जो मैं सोच रहा था वो सही था तो सब कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा था। नगीना जब मेरे लिए खाना लेकर आई तो उसके अंदर की बेचैनी उसके चेहरे से आया थी। उसकी बड़ी बड़ी कटोरा आंखें कुछ उदास उदास सी थी, जैसे किसी की राह तक रही हो। आज मुझे नगीना का बनाया हुआ साग बहुत ही कड़वा महसूस हो रहा था और मेरा हलक तक कड़वा हो चुका था।
میں نے 2-4 نوالے منہ میں ڈال کر کھانا واپس کر دیا اور نگینا نے اس بات پر توجہ بھی نہ دی کہ آج اس کے باپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جو میرے کھانا کھاتے وقت میرے سر پر میری ماں بن کر بیٹھی رہا کرتی تھی، آج اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہ ڈالی تھی۔ سارا دن وہ بے چین سی دروازے سے باہر کی طرف جھانکتی رہی تھی، نہ جانے وہ کنویں پر کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں گھر سے پھر نکل گیا تھا، لیکن اس دفعہ میرا سفر کھیتوں کی طرف نہیں بلکہ گاؤں کی پچھلی طرف نگینا کی خالہ کے گھر کی طرف تھا۔ میں نگینا کی خالہ کے گھر گیا اور وہاں جا کر نگینا کی خالہ کے بیٹے رضا سے نگینا کے رشتے کی بات کر آیا۔ یہ سن کر تو نگینا کی خالہ بہت ہی خوش ہوئی کہ میں نگینا کو ان کے گھر بیانا چاہتا ہوں۔ نگینا گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور کام کاج میں بھی طاق تھی۔ نگینا کے مقابلے میں تو گاؤں کی کوئی لڑکی اتنی خوبصورت تھی ہی نہیں۔ نگینا نے 8ویں جماعت تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ نگینا کی خالہ نے کہا کہ اگلے جمعے کو وہ منگنی کی رسم ادا کرنے ہمارے گھر آئیں گی۔ اب مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ نگینا کی بدلتی نگاہوں نے مجھے بہت کچھ باور کرا دیا تھا اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں ایک جوان بیٹے کا باپ ہوں اور مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب رات گئے میں گھر لوٹا اور میں نے نگینا کو بتایا کہ اس کی خالہ منگنی کی رسم ادا کرنے ہمارے گھر آنے والی ہیں، تو نگینا نے اچانک ہی سارے گھر کا سامان اٹھا کر یہاں وہاں پھینکنا شروع کر دیا۔ میں اور میرے گھر کی در و دیوار بھی حیرت سے نگینا کو دیکھ رہے تھے۔ میری جس بیٹی نے آج تک ذرا سی آواز بھی میرے آگے بلند نہ کی تھی، آج وہ اس قدر باغی ہو چکی تھی کہ میرے آگے ہی گھر کا سارا سامان تہس نہس کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اپنی جوان بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو منہ زور ہو چکی تھی۔ جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا اور وہ آنسو بہاتے بیٹھ گئی تو میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے 4 دن کے اندر اندر میرے سامنے لے آ، میں خود تجھے اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا، لیکن اگر وہ نہ آیا تو تیری شادی تیری خالہ کے بیٹے سے ہی ہوگی۔ میری بات سن کر نگینا نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد میں ساری رات چارپائی پر پڑا اپنے گھر کے در و دیوار کے ساتھ سسکتا رہا۔ میری اولاد اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس کے لیے میرا فیصلہ اور میں کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ خود اپنی راہوں کا انتخاب کر چکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جس ڈگر پر نگینا چل نکلی ہے وہ سوائے تنہائیوں کے اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ اگلے دن میں بغیر ناشتہ کیے ہی کھیتوں کی طرف چلا آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نگینا کی راہ کہاں تک جائے گی اور میرا سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ میں دوپہر کے کھانے کے لیے بھی گھر نہیں لوٹا تھا اور جب شام کو میں گھر لوٹا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ نگینا گھر میں نہیں تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں نگینا کو ڈھونڈنے نکلا اور اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا کنویں تک پہنچ گیا۔ نگینا وہیں پر سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر گھر لے آیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر سسک کر رونے لگی تھی۔ گھر آ کر بھی اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس راستے پر وہ چل پڑی ہے اس کا انجام آخر کو یہی ہے اور اسی غم سے تو میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی میری بیٹی کے چہرے سے سارے رنگ غائب ہو گئے تھے۔ اس کی چمکتی آنکھیں ماند پڑ گئی تھی۔ وہ سارا دن گم سم سی رہتی، اسے نہ کھانے کا ہوش ہوتا اور نہ ہی گھڑوں میں پانی بھر کے لانے کا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نگینا کی خالہ کو فی الحال رشتے کے لیے منع کر دوں گا، لیکن اگلے دن نگینا نے خود ہی کہا کہ وہ رضا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ رات میرے گھر کی دیواروں پر بھاری تھی۔ میں اور نگینا ایک ساتھ بیٹھے سسک رہے تھے۔ میری اکلوتی دھی اب گھر سے رخصت ہونے والی تھی۔ نگینا روتے روتے مجھے خود ہی بتانے لگی کہ ابا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو قسمت نے میرے ساتھ ایسا ستم کیا۔ میں تو اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھ گئی ہوں۔ اب میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی ابا۔ نگینا خود سے ہی مجھے بتانے لگی کہ 15 دن پہلے جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شام کے وقت کنویں پر پانی بھرنے گئی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ ساری سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہ کنویں پر پہنچی تو سب سے آخر میں اس کی باری آئی اور جیسے ہی وہ پانی بھر کر پلٹنے لگی تو پیچھے سے کسی اجنبی کی میٹھی سی آواز آئی، سنیے، ہم مسافر ہیں، آپ ہمیں پانی پلا سکتی ہیں کیا؟ یہ سن کر جب نگینا نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک اجنبی مسافر کھڑا تھا جو لمبا چوڑا وجیح انسان تھا اور دیکھنے میں بھی نہایت خوبصورت تھا۔
پہلی ہی نظر میں وہ نگینا کے دل پر واس کر گیا تھا۔ وہ بہت ادب و احترام سے اور نہایت ہی شائستہ لہجے میں پانی کی فریاد کر رہا تھا۔ نگینا کہنے لگی کہ میری ساری سہیلیاں اپنے اپنے گھڑے بھر کر واپسی کی راہ پر پلٹ چکی ہیں۔ میں نے ایک نظر اپنی سہیلیوں پر ڈالی جو میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے اس اجنبی کو ڈر کے مارے پانی نہیں پلایا اور دوڑ کر اپنی سہیلیوں سے آ ملی۔ میں چپکے چپکے پلٹ کر اس اجنبی کی طرف بھی دیکھ رہی تھی جو مجھے ہی دیکھ کر دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کب اس کا عکس میری آنکھوں میں اتر گیا۔ میں سارا راستہ پلٹ پلٹ کر اسی کی جانب دیکھتی رہی اور گھر آ کر مجھے یہی افسوس ہوتا رہا کہ وہ اجنبی صرف پانی ہی تو مانگ رہا تھا، آخر میں نے اسے پانی کیوں نہ پلا دیا۔ اسی ملال میں ساری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر سب سے آخر میں کنویں پر پہنچی۔ میری ساری سہیلیاں پانی بھر کر جانے لگی تھی اور میں پانی بھرنے میں ہی مصروف تھی جب مجھے اچانک ہی پیچھے سے وہی مدھر آواز سنائی دی، سنیے، پانی پلا دیں گی کیا؟ میرے چہرے پر خود بخود ہی ایک میٹھی سی مسکان پھیل گئی اور میں نے جھٹ اپنے گھڑے کو اس کی طرف بڑھایا اور پانی کی دھار گرانے لگی۔ اس اجنبی نے اپنے گلابی چمکدار ہتھیلیوں کا کٹورا بنایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ جب اس نے پانی پی لیا تو وہ میرا شکریہ ادا کرتے ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں جلدی سے واپسی کے لیے پلٹی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور اب کنویں پر میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ آپ کی پائل کی جھنکار تو اس پورے گاؤں کی ہر آواز سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ آپ جیسا حسن تو میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اس شہری بابو کی باتوں نے تو مجھے ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں خواب بھر رہا تھا اور میں انہی خوابوں کو اپنی آنکھوں کے کٹوروں میں سجائے مستقبل کے حسین دنوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگلے دن وہ پھر کنویں پر آ گیا تھا اور پھر اس نے ہمیشہ کی طرح آواز دے کر کہا تھا، سنیے، پانی پلا دیں گی کیا؟ اب مجھے اس اجنبی سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں پچھلے 4 روز سے مستقل اسے پانی پلا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے پانی پلانے کے لیے گھڑے کو جھکایا تو اس اجنبی نے میری کلائی کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور میری رنگ برنگی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ اس کے اس انداز سے مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگی اور میرے اندر محبت کے جذبات جنم لینے لگے۔ مجھے اپنی کلائی پر اس کے ہاتھوں کا لمس بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے اپنی کلائی کو اس سے چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی میری چوڑیوں سے کھیلتا رہا۔ ہر ملاقات میں وہ مجھے جینے کے لیے ایک نئی وجہ دیتا۔ ایک دن کہنے لگا کہ تم کہاں اپنی خوبصورتی کو یہاں گاؤں میں ضائع کرتی ہو؟ گاؤں میں اندھیروں کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے؟ میرے ساتھ شہر چلو، تمہاری خوبصورتی سے تو شہر کی روشنیاں بھی مان پڑ جائیں گی۔ اور مجھے لگا کہ جیسے میرے چاروں طرف جگنو روشن ہو گئے ہوں۔ مجھے واقعی گاؤں اچانک ہی برا لگنے لگا تھا۔ گاؤں کی زندگی بھی کوئی زندگی تھی کیا؟ سارا دن کام کر کے میری حالت خراب ہو جاتی۔ اگر میں شہر چلی جاتی تو میری زندگی ہی بدل جاتی۔ آج تو مجھے بھی گاؤں ایک اندھیر نگری ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے امید اور خواہشوں کی نئی پوٹلیاں باندھنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اکیلے میں گیسٹ ہاؤس کی طرف ملنے کے لیے بلایا جو شہر سے آئے مہمانوں کے لیے گاؤں کے چودھری صاحب نے بنوایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی گیسٹ ہاؤس میں آ کر رکا ہوا ہے اور وہ مجھ سے دن میں وہاں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو میں نے ڈر کے مارے انکار کر دیا، لیکن پھر اس کی میٹھی سی آواز اور جادو بھرے لہجے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں پر چل پڑوں۔ ویسے بھی اتنی ملاقاتوں کے بعد میرے دل سے تمام خوف نکل گیا تھا۔ محبت تو ویسے ہی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر میں نے تو اس کے ساتھ خوابوں کی ایک الگ ہی دنیا بسا لی تھی۔ اگلے دن میں بھری دوپہر میں گیسٹ ہاؤس کے قریب پہنچ گئی۔ آج میں نے سرخ رنگ کی چوڑیاں اپنی کلائیوں میں سجائی ہوئی تھی اور جو پائل آپ نے میری شادی کے لیے رکھی ہوئی تھی اسے بھی ابا کے ٹرنک سے چپکے سے نکال کر اپنے پیروں کی زینت بنا لیا تھا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے باہر ہی کھڑا میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے بار بار دیکھتا رہا اور میری تعریف کرتا رہا اور میں خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی تصور کرنے لگی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر بڑا ناز ہونے لگا۔ وہ مجھے گیسٹ ہاؤس کے باہر بنے باغ میں لے آیا جہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے میرے ساتھ باغ میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تصویر کھینچنے والا کیمرہ تھا
اور وہ اس سے میری تصویریں بنا رہا تھا۔ کبھی میری چٹیا کو کھول کر میرے لمبے لمبے بالوں کو بکھرا دیتا تو کبھی کوئی پھول اٹھا کر میرے بالوں میں لگا دیتا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس نے میری چوڑیوں کی بھی تصویریں بنائی تھی اور میرے گھاگھرے کو اوپر کر کے میری پائل کی بھی بہت ساری تصویریں کھینچی تھی۔ وہ جذبات کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ اسے میری ایک ایک چیز سے محبت ہے۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں کسی سمندر کی مانند گہری تھی۔ میں جب جب اسے دیکھتی تو مجھے اپنا آپ اس کے آگے معمولی سا محسوس ہوتا۔ وہ شہر کا ایک پڑھا لکھا اور امیر لڑکا تھا، جبکہ میں گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی۔ اس نے مختلف طرح سے بٹھا کر میری ڈھیروں ساری تصویریں کھینچی تھی۔ وہ میری تعریف کرتا، کبھی میری آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دیتا تو کبھی میری زلفوں کو گھٹاؤں سے۔ وہ میری طرف رنگ برنگی خوابوں کی تتلیاں اڑا رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح ان تتلیوں کو پکڑنے میں مصروف تھی۔ اس نے میری بہت ساری تصویریں لے لی تھی۔ شام کا وقت ہونے لگا تھا جب اس نے مجھے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھ لے تو تمہاری عزت پر بات آئے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اسے میری عزت کی پرواہ تھی، اور میں اپنی آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجائے اور اس کا عکس اپنی آنکھوں میں لیے واپس گھر آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوابوں کی کرچیاں میری آنکھوں کو ایسا زخمی کر دیں گی کہ میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل ہی نہ رہوں گی۔ مجھے تو اس دن کا انتظار تھا جب وہ مجھے شادی کر کے اپنے ساتھ شہر لے جاتا۔ سارا وقت میں اسی شہری بابو کے خیال میں مگن رہتی۔ اب گھر کے کاموں میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا تھا۔ اس سے اگلے دن جب میں گھڑا اٹھائے خوشی خوشی کنویں پر گئی تو وہاں آج بھی میرے سوا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں سب سے آخر میں ہی پہنچی تھی۔ کافی دیر وہاں انتظار کرنے کے باوجود بھی کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر نہیں پکارا تھا، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور میں نامراد واپس لوٹ آئی تھی۔ میرا سارا وقت بے چینی میں گزر رہا تھا۔ میں کبھی چھت پر جا کر کنویں کی طرف دیکھتی تو کبھی دروازے پر کھڑے ہو کر۔ نہ جانے وہ شہری بابو کہاں رہ گیا تھا۔ جیسے میں اس کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ بھی تو میرے لیے تڑپ رہا ہوگا نا۔ میں بس بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ جیسے ہی وہ کنویں پر آئے گا میں فوراً اس سے ملنے کے لیے دوڑ پڑوں گی اور اس سے کہوں گی کہ اب وہ مجھ سے شادی کر کے اپنے ساتھ ہی لے کر جائے۔ لیکن اگلے دن بھی وہ نہ آیا اور میرا سکون کہیں کھو ہی گیا۔ آنے والے 2 دن مزید اس کے انتظار میں اس طرح گزر گئے، اور جب آپ نے رضا سے میرے رشتے کی بات کی تو میں اگلے دن ہی دوڑی گیسٹ ہاؤس پہنچ گئی۔ اب میں مزید کنویں پر اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح اپنے خوابوں کو پانا تھا۔ مجھے مرض لاحق ہو گیا تھا، عشق کا مرض، اور اس مرض کی ایک ہی دوا تھی جو گیسٹ ہاؤس میں تھی۔ وہاں جانے پر گیسٹ ہاؤس میں کام کرنے والے چوکیدار سے مجھے پتا چلا کہ سارے شہری بابو تو ایک دن پہلے ہی واپس شہر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں گاؤں کی خوبصورتی دیکھنے آئے تھے اور ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب واپس لوٹ گئے تھے۔ وہ سب پیشہ ور تصویریں کھینچنے والے تھے۔ وہ چھٹیوں میں اپنا کوئی اسائنمنٹ ہی پورا کرنے آئے تھے جس میں انہیں گاؤں کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں قید کرنا تھا، اور اب جبکہ ان کا کام مکمل ہو گیا تھا تو وہ سب واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں روتی پیٹی آبلا پا واپس کنویں پر آ بیٹھی تھی۔ جو کہانی کنویں سے شروع ہوئی تھی وہ کہانی کنویں پر ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں بہت دیر تک یہی سوچتی رہی کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھے کب کہا تھا کہ وہ مجھے بیاہ کر شہر لے جائے گا۔ اس نے تو مجھے صرف شہر لے جانے کی بات کی تھی، باقی سارے سپنے تو میں نے خود ہی اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ میں اس کے لیے صرف وقتی تسکین کا باعث تھی، اور وہ میرے جذبات سے کھیل کر اپنی چھٹیوں کو مزے سے گزار کر واپس جا چکا تھا۔ شاید وہ شہر جا کر میری تصویروں کو اچھے دام فروخت بھی کر دیتا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی اور اب گھٹن بھری زندگی گزارنی ہی تھی تو پھر رضا کے ساتھ ہی صحیح۔ نگینا سسکتی ہوئی میرے بازو میں اپنا سر ٹکائے اپنے خوابوں کی جلن کو برداشت کر رہی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی درد کی انتہاؤں پر تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ رضا کا ساتھ اسے ان تمام تکالیف سے نکال لے گا۔ شہری بابو نے اپنے مطلب کے لیے میری سیدھی سادی
اپنی بیٹی کو استعمال کیا تھا۔ وہ اسے چمکتے تارے دکھا دکھا کر اپنی غرض پوری کر رہا تھا۔ نگینا اس کے لیے صرف اس کا ایک اسائنمنٹ تھی، لیکن وہ میری بیٹی کی پوری زندگی بن گیا تھا۔ میں نے نگینا کی شادی رضا کے ساتھ کر کے اسے رخصت کر دیا تھا۔ جاتے جاتے بھی نگینا نے پلٹ کر ایک نظر کنویں کی طرف ڈالی تھی، لیکن آج بھی وہ جگہ خالی تھی۔ نگینا کی ویران آنکھوں نے میرے گھر میں بھی ویرانی کے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ رضا آنے والے دنوں میں اس کی آنکھوں میں دوبارہ رنگ بھر دے گا۔